दिन चढ़ आया था जब हाले सुल्तान की आंख खुली थी। वो उसी तरह उसकी हथेली पर सर रखे चंद पल गायब दिमागी से पड़ी रही। टांगें शल हो गई थी, कमर अकड़ गई थी, लेकिन वो आज तक शायद इतनी पुरसकून नींद नहीं सोई थी। वो चंद पल उसी तरह खामोशी से पड़ी रही। शायद उमर उसका जागना महसूस कर चुका था जब भी उसकी भारी आवाज़ अब लाउंज में गूंज रही थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वो रश्क की निगाह थी। हाले गुमसुम सी उसे सुन रही थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पे मेराज सुल्तान के साथ बैठा था। उनकी दूसरी जानिब हाले सुल्तान थी जो अपने बाप के सीने पर सर रखे सो रही थी। उमर को उस बच्ची की नींद पे रश्क आया था। जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा था, वो अकीदत की निगाह दी। हाले ने चेहरा अब भी उसकी हथेली पे टिका रखा था। उमर कहे गया। वो अस्पताल के बेड पे लेटा था। उसके सामने ही बीमारी से जर्द पड़ती हाले सुल्तान लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। उमर टिकटिकी बांधे उसे देखे गया। वो उसकी माँ से मिलती थी। उमर हयात को उससे अकीदत महसूस हुई थी। जब मैंने तुम्हें तीसरी बार देखा था, वो एक लम्हे को रुका। हाले का दिल भी रुक गया था। वो इश्क की निगाह थी। उसने आहिस्तगी से जुमला मुकम्मल किया था। वो लाइब्रेरी में बैठा था और उसके सामने कोई लड़की किताब पर सर रखे सो रही थी। फिर अगले चंद लम्हात में उसने आंखें खोल ली थीं। उमर ने उन आंखों को देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। ये इश्क की निगाह थी। हाले को लगा था वो सांस नहीं ले सकेगी। वो कितना खूबसूरत बोलता था। नीम ख्वाबीदा आंखों से उसे देखना कितना अच्छा लग रहा था। उसे सुनना आह राहत थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी 4 साल पहले, जब शायद तुम मुझे जानती भी नहीं थी। मैं तुम्हारे पीछे आने लगा था बस तुम्हें देखने के लिए। वो उसकी तरफ देखे बगैर हल्की आवाज़ में कह रहा था। पढ़ाई, मुस्तकबिल सब कहीं दूर रह गया था। कुछ याद था तो तुम, कुछ दिखता था तो बस तुम। हाले सुल्तान, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने लगी थी। हाले ने सर उठा लिया था। वो आंखों में नरमी लिए उसे देख रही थी। उमर कहे गया, फिर एक दिन मैं तुमसे थक गया और ये शहर छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में तकान खुद ब खुद शामिल हो गई थी। मैंने शहर छोड़ा, लोग बदले, तुम्हें नहीं देखा, नहीं सुना। मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैं इस मामले में भी बेबस निकला। 4 साल तुमसे दूर रहने के बाद हम उस दिन उस सड़क पे मिले थे और तुम्हें देखकर मैंने एक बार फिर अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मुझे लगा मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन तुम वहीं थी। उसने गर्दन मोड़कर हाले को देखा और फिर अपने दिल के मकाम पे हाथ रखा। तुम यहाँ थी हाले, बिल्कुल यहाँ। और उस दिन मैं समझ गया था उमर हयात हाले सुल्तान के मामले में बेबस है। उस दिन मैंने मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए थे। उस दिन उमर हयात ने खुद को चांस देने का वादा किया था। वो बोलकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया था। हाले को आज उसकी खामोशी जहर से ज़्यादा बुरी लगी थी। लेकिन मैं गलत था। जिंदगी पे उमर हयात का कोई हक नहीं। ये भूल गया था। उसकी आवाज़ में गहरा रंज था, जैसे वो बदिक्कत बोल पा रहा हो। हाले ने भी यकीनी से उसे देखा था। दिल यकदम जैसे खाली हो गया था। कल रात तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी अजियत देखकर मैं अब खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। तुमने मेरी जिद में आकर एक घटिया शख्स को अपने करीब रहने दिया। वो गर्दन झुका कर कह रहा था। उसकी आवाज़ में आज से पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं थी। हाले का दिल डूबने लगा था। वो मज़ीद उसे सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन उमर कहे गया, मैं आज तक कभी इतना हर्ट नहीं हुआ हाले। तब भी नहीं जब मेरा दिल मोहब्बत में टूटा था। तब भी नहीं जब मेराज सुल्तान कत्ल हुए थे। कल रात से अब तक मैं कई हज़ार बार मर चुका हूँ। कल रात से मेरा दिल 1000 बार टूट चुका है हाले। उसने गर्दन उठाकर हाले को देखा था। उसकी आंखें नम थी, गुलाबी पड़ती हुई। हाले को अपना दिल कटता महसूस हुआ था। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो हाले, हर ताल्लुक़, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी खातिर छोड़ आऊँ। वो ना जाने की दिक्कत से कैब पाया था। हाले का दिल एक पल को थम गया था। धड़कन बंद, शोर बंद, सब साकित, खामोश। तुम मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेल चुकी हो कि अब मुझे मोहब्बत का दावा करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम मेरी ज़िद, मेरी नफ़रत में इतना आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो रात से ये सोच कर मर रहा हूँ कि अगर वो आदमी अपने साथ किसी और को भी लाया होता तो। वो ऐसे दर्द, ऐसे कर्ब से बोला था कि एक लम्हे को तुम्हारा दिल चाहेगा कि उमर हयात के सब गम खुद पे ले लो। आज के बाद उमर हयात तुम्हारी ख्वाहिश नहीं करेगा। वो एक अज़म से बोला था। आज के बाद तुम अगर खुद भी मेरे साथ जीना चाहोगी तो मैं इनकार कर दूंगा। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। तुम इतनी अहम हो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िद, अपनी अना में भी नहीं गंवा सकता। मैं तुम्हें छोड़ आऊँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ।
میں بے بس ہوں، تم اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں اپنے نیڈی اور ڈسپریٹنس میں نہیں گوا سکتا۔ حالے بس یکٹک پلک جھپکے بغیر اسے دیکھے گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد تم پہ سانس لینا حرام ہے، اور حالے نے اپنے جسم سے واقعی جان جاتی محسوس کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں اب زمین پہ تھیں۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ اسی گھر چلو جہاں مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ وہ الفاظ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ جب تم مجھے چھوڑنے ہی والے ہو تو یہ عارضی سہارا کیوں دے رہے ہو؟ حالے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ دل چاہا تھا اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے، تم ہوتے کون ہو؟ وصل تو کبھی ہجر کی نوید سنانے والا۔ عمر نے گردن اٹھا کر چند لمحے اس کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی نہیں جانتا میں تمہیں کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز میں تم سے منت کرتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نہیں گئی تو میں یہاں رہ جاؤں گا، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔ وہ واقعی بے بسی سے بولا تھا۔ حالے نے چند ثانیوں سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ ساتھ جا رہی تھی۔ کیا عمر حیات کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ 2 دن بعد۔ یہ 2 دن بغیر کسی بدمزگی کے گزر گئے تھے۔ عمر صبح میں آفس جاتا اور شام میں شو روم، وہ رات کے واپس آتا تھا۔ حالے صبح میں کیفے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مینجمنٹ کورس کے لیے بھی داخلہ لیا تھا، جس کی کلاسز 2 دن بعد شروع ہونی تھیں۔ کیفے کی اوپری منزل پہ رینوویشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ سر سے پیر تک کام میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ان سب میں بس ایک دل کا درد تھا جو نہ مصروفیت دیکھتا تھا، نہ وقت، اور نہ سہنے کی استطاعت۔ وہ بس ہوتا تھا اور پھر ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ خود کو بے حد چڑچڑا اور بے مول سا محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو ساری باتیں مہر کو بتا دیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالات میں وہ اسے بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیفے سے باہر نکل آئی تھی اور اب اپنی گاڑی میں بیٹھی نہ جانے کس منزل کو جا رہی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے وہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتی رہی، لیکن پھر جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو اس کا پورا وجود تھکن زدہ تھا، جیسے وہ بے حد تھک کر بے حد زور آزمائی کے بعد ہار کر یہاں آئی تھی۔ عمر حیات کی گاڑی قبرستان کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ سیاہ پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا، آنکھیں اداس سی تھیں، چہرہ تھکا تھکا۔ وہ شاید میلوں کا سفر طے کر آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ روحی کا کلینک تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے غزالہ روحی کسی پیشنٹ کی بات سن رہی تھیں۔ حالے کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ حالے متذبذب سی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں گیلی تھیں، چہرہ تھکان زدہ تھا۔ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہی تھی۔ غزالہ نے سر ہلا کر اسے اندر بلایا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے چند الوداعی کلمات کہے تھے۔ حالے اس کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ آئی تھی۔ روحی اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ آئی تھی۔ حالے چھوٹی میز کے گرد رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، پیر اوپر کر لیے۔ روحی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، فکر مند سی، اس کو دیکھتی ہوئی، اس کے بولنے کی منتظر۔ کیا تم علاج کے لیے آئی ہو؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم جیسی غیر پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گی، وہ گیلی گلابی آنکھوں کے ساتھ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ میں بس تمہیں سنانا چاہتی ہوں، کیا تم سنو گی؟ روحی نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کو میری ضرورت کیوں ہے؟ تمہارے دوست کتنے دوست ہوں گے تمہارے؟ اتنے جتنے میری ساری دنیا میں رشتہ دار۔ حالے اس کی بات پہ ٹہر گئی تھی، آنکھوں میں اداسی در آئی، چہرے پہ کرب اترا تھا۔ جو لوگ زیادہ لائم ٹائم میں رہتے ہیں نا، ان کا اصل اندھیر ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے تمام دوستوں کے لیے کیا ہوں؟ روحی کچھ نہیں بولی۔ وہ یہاں بولنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اسے صرف سننا تھا۔ حالے خود ہی کہے گئی، میں ڈائری ہوں روحی، ڈائری۔ میرے کسی دوست کی گرل فرینڈ ناراض ہے، وہ مجھ سے دکھ بانٹے گا۔ کسی کا شوہر یا اس کی فیملی ٹاکسک ہے تو وہ مجھ میں اپنی شکایات درج کرے گی۔ کسی کو پیسے چاہیے، وہ حالے کی ڈائری میں اپنی خواہش لکھ لیں گے۔ یونی میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر گھر کے برا ماحول، حالے سب سنتی ہے، اس کے سینے پہ سب لکھ دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ ڈائری جو ہے، اس کی گلابی آنکھوں سے نمی چھلکی تھی، چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیا تم انہیں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ ٹاکسک ہیں؟ تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا؟ روحی کی نرمی سے پوچھنے پہ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ٹاکسک نہیں ہے، وہ مجھے ڈائری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دن کوئی باؤنڈری ہی نہیں بنائی۔ انہوں نے مجھے آئرن لیڈی سمجھا اور میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہم کھوکھلے بہادر لوگوں کا دکھ۔
وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنا اوپر چڑھا ہوا بہادری کا خول نہیں اتارتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انا پرست یا ضدی ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈھہ گئے تو ہمارے ساتھ اور بہت لوگ ڈھہ جائیں گے۔ حالے نے آہستگی سے بات مکمل کی تھی۔ وہ میراج سلطان کی قبر کے پاس نیچے مٹی پہ بیٹھا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ اداس لگتا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں جج صاحب، وہ یاسید سے کہہ رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری فیملی، سب آپ تھے۔ آپ کے بغیر سب ادھورا ہے جج صاحب، میرا دل بہت بھاری ہے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، لیکن آج پہلی بار لگتا ہے مجھے اتنا سب کیوں پتہ ہے۔ وہ رک گیا تھا، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ کاش میں نے کچھ ایسے دوست بنا لیے ہوتے جن سے میں کچھ پاتا، کاش میں نے آپ کے علاوہ بھی کوئی دوست بنایا ہوتا۔ اس کا ایسا اداس، ایسا مایوس لہجہ یہ دل چیر دیتا تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ حالے نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں ڈاکٹر، لیکن وہ بہت کم لگتے ہیں جب ایک انسان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ روحی نہیں چونکی، وہ سنے گی۔ حالے گیلی آواز میں بدقت کہہ رہی تھی۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسا ہے، کبھی میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور کبھی… وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں اٹکیں۔ کبھی وہ اپنے لفظوں سے ہی میری جان لے لیتا ہے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے اسے بہت دیکھوں، ہر وقت دیکھوں اور کبھی بھی نہ تھکوں، اور کبھی کبھی میں اس کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ یہاں میں نے آنکھ جھپکی اور یہاں وہ آنکھ سے اوجھل ہوا۔ وہ رک رک کر لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہی تھی۔ بہادر لوگوں کے لیے اپنی تکلیف کسی کو بتانا نری موت ہوتی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں جج صاحب، سوچتا ہوں آپ ہوتے تو بتاتے کیا کرنا ہے۔ وہ مٹی کو اپنی انگلی سے کھود رہا تھا، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں اتنے دن آپ کے پاس نہیں آ سکا، میں شرمندہ تھا، میں حالے کی حفاظت نہیں کر سکا جج صاحب، میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اتنا پشیمان تھا کہ حد نہیں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر قبر کو دیکھا، آنکھیں، دل، روح پوری طرح زخمی ہوئے تھے۔ میں اسے کہہ آیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، اور اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ جی نہیں پاؤں گا۔ وہ آزردگی سے کہہ کر رکا نہیں تھا، اب بس مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کا کرب تھا کہ ساتھ چلا جاتا تھا۔ کیا تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو؟ روحی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلکہ تم نہیں ڈرتی، اب کے حالے چونکی تھی۔ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ ایک دن تمہارے اور اس کے درمیان وہ تعلق نہیں رہے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ محبت کہیں کھو جائے گی۔ جواب ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ حالے نے میکانیکی انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے سے نہیں ڈرتی، تمہیں اس کے ساتھ ٹریجڈک اینڈنگ سے خوف آتا ہے۔ تم فیری ٹیلز پہ یقین رکھنے والی لڑکی ہو اور تمہیں بری اداس اینڈنگز رلا دیتی ہیں۔ حالے پلک تک نہ جھپک سکی، اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا ساری سائیکالوجسٹ ایسے ہوتے ہیں؟ روحی کہتے گئی۔ مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے حالے، اس سے بھی زیادہ بڑی یا اس سے زیادہ چھوٹی، لیکن کوئی کڑی ہے جو مل نہیں پا رہی۔ روحی ذرا سا الجھ گئی تھی، پھر یکدم اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ وہ چہرے پہ جوش لیے آگے کو ہی۔ دو وجوہات ہوتی ہیں جب انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پہلا گڈ فیلنگز جو اسے روک رہی ہوتی ہیں، یا پھر الہام وجدان کی کیفیت۔ دوسرا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں، دوسری وجہ اپروول ہے۔ حالے سلطان تمہیں اپروول چاہیے ہے نا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کا ضدی مریض منڈے چڑھ آیا تھا۔ حالے سلطان نے گیلے چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ہاں، اسے چاہیے تھا اپروول۔ ان دونوں کو وہیں کلینک میں چھوڑ کر ہم اب ایک ایلیٹ کلاس کی کئی پارٹی میں آئیں گے۔ میک اپ سے لدی عورتیں پلیٹ ہاتھ میں لیے تو کوئی گلاس ہاتھ میں لیے کھاتی پیتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ پارٹی ایک فارم ہاؤس کے لان میں دی گئی تھی۔ چھن کر آتی دھوپ خواتین کے چہروں پہ پڑ رہی تھی، کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھی تو کوئی کسی فیشن شو یا پھر کسی کی طلاق کو موضوع گفتگو بنائے بیٹھی تھی۔ اسی پارٹی میں ایک جانب سوئمنگ پول کے سامنے رکھے صوفے پہ فروا بیٹھی تھی، نارنجی پیروں تک آتا ڈھیلا ڈھالا لباس جس کا گلا گہرا اور بازو ندارت تھے، میک اپ کی تہیں اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔
اس نے بازو میزبان خاتون کے بازو میں ڈال رکھا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سیاہ پولو شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ میزبان خاتون مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لائیں اور فروا کے عین سامنے آ کر رکیں۔ ہنی، تمہارا داماد تم سے ملنا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہ گرلز پارٹی ہے، لیکن اگر مرد اتنا ہینڈسم ہو تو ذرا سی چیٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بات پہ ساری خواتین کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ نوجوان بھی مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال میں ایک گڑھا بنتا تھا۔ فروا بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عمر کے قریب رک کر اس کا کندھا تھپتھپایا، پھر اسی اٹھی ہوئی گردن سے تمام عورتوں کو دیکھا۔ میرا داماد اتنے ہجوم میں بات نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ وقت دیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ پھر اسی طرح کھڑے کھڑے عمر کے بازو میں بازو ڈالا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ آئی تھی۔ کئی خواتین نے انہیں رشک سے دیکھا تھا۔ ذرا دور سبزہ زار پہ آ کر فروا نے اپنا بازو جدا کیا اور عین عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے جاننے کا حق ہے کہ عمر حیات خان کیا چالیں چل رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جبکہ عمر اب بھی پرسکون تھا۔ میں چالیں نہیں چلتا مسز سلطان، میں وار کرتا ہوں سیدھا سینے پہ، ایسے کہ سامنے والا تل ملا اٹھے۔ آپ کو ڈیمو دوں؟ فروا کچھ نہیں بولی، وہ اسی طرح سخت نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ عمر نے اپنے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا، چند بٹن دبائے اور پھر موبائل فروا کے آگے کر دیا۔ وہ انہیں چبھتی نظروں سے موبائل کو دیکھے گئی۔ موبائل کی سکرین پہ سلطان ہولڈنگز کی ویڈیو تھی، سفیر کا آفس اور اس میں نشے کے لیے تڑپتا سفیر سلطان۔ فروا بے اختیار پیچھے کو ہوئی تھی، آنکھوں میں شوق اترا تھا، بے یقینی اور کچھ کر بھی۔ کسی بھی ماں کے لیے اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسکرین پہ اب دوسرا منظر ابھرا تھا۔ وہ کسی پرانے محلے کی تنگ تاریک گلیاں تھیں۔ محرمہ سلطان وہاں کھڑے ہو کر کسی موٹی خرانٹ عورت سے بات کرتی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس عورت نے اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھا تھا، کوئی پڑیا سی تھی۔ فروا سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شوقی شل نگاہوں سے فون کو دیکھے گئی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اس نے اب چند بٹن دوبارہ دبائے اور اب کہ اس نے ایک آڈیو ریکارڈنگ چلا کر موبائل اس کے کان کے قریب کیا تھا۔ فروا اب تک پہلے شوق سے نہیں نکلی تھی جب اسے اسپیکر سے مہر کی آواز سنائی تھی۔ وہ اپنے استاد کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی، وہ اسکول کے واچ مین کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی۔ فروا کو لگا تھا وہ ڈھہ جائے گی، اسے کھڑا ہونا مشکل لگا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے شوق کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ عمر نے موبائل واپس کھینچ لیا تھا۔ فروا اب بھی ساکت تھی۔ آسمان سے پڑتی دھوپ اسے اب جھلسا رہی تھی، وہ جل کر خاکستر ہونے لگی تھی۔ مہر، میری مہر ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی۔ عمر نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس سے ایسا کروانے والی آپ ہیں۔ عمر کے کہنے پہ اس نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، آنکھوں کی بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ آپ نے پہلے دن سے اس کے ذہن میں نفرت بھری، محتاجی بھری، اپنے حصے کا شر بھی اس کے حصے میں بھر دیا۔ وہ آپ سے کہتی تھی اسے اس کی بہن کے خلاف مت کریں، لیکن آپ نے کیا اور آپ کی وجہ سے آج وہ قاتل ہے۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا، کوئی صفائی دینی چاہی، لیکن الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچے، آپ کیا جواب دیں گی اپنے بھائی کو قیامت کے دن؟ جب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا تربیت کی میری بیٹی کی، تب کیا کہیں گی آپ کہ اسے قاتل بنا دیا؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا جوڑ جوڑ جیسے دکھ رہا ہو۔ عمر اس پہ الفاظوں کے ہتھوڑے برساتا رہا تھا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی مسز شمس، آپ نے اسے اغوا کروایا، اسے ذلیل کروایا، وہ اندھیروں میں چلی گئی ہے۔ اب کی عمر کی آواز میں کرب تھا، وہ بہت معصوم تھی، بے حد معصوم، آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی، اس کے گرڈز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس روز محرمہ کی تربیت کر لیتی تو یہ نہ ہوتا، آپ ذمہ دار ہیں۔ عمر نے اپنی انگلی فروا کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ آپ ہر چیز کی ذمہ دار ہیں فروا بیگ، آپ ذمہ دار ہیں کہ شمس سلطان ایک جانور بن گیا، آپ ذمہ دار ہیں کہ سفیر کھوکھلا بن گیا، آپ ذمہ دار ہیں کہ محرمہ گدھ بن گئی۔ آپ کے اوپر 3 لوگوں کو ابلیس بنانے کا الزام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتی بھی نہیں۔ فروا کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ سفید مجسمے کی طرح کھڑی تھی، ساکن ڈھہ جانے والی۔ عمر نے خود کو مزید کہنے سے روکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے فروا جھلستی دھوپ میں تن تنہا کھڑی رہ گئی تھی، ساکت شل نمک جیسی۔
غزالہ روحی کے کلینک میں واپس آؤ تو حالِ سلطان اب بھی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے والی روحی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ حالے اب تک متعجب تھی، اسے گویا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی کسی کے اپروول کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اپروول؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی تھی۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی اور کہنا شروع کیا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپروول ضرور ہوتا ہے حالِ سلطان، جو اگر آپ کے کام کو، آپ کی تیاری کو، آپ کے پروجیکٹ کو سب سٹک لگا دے تو سب ٹھیک، ورنہ آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے، ایکزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تمہارے کیس میں بھی کوئی نہ کوئی اپروول ضرور ہوگا۔ حالے سخت حیرت زدہ تھی، گویا اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوگا، میں حالِ سلطان ہوں، مجھے کسی کے اپروول کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ غزالہ روحی نے چند پل نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر گویا ہوئی، حالے دیکھو، اپروولز کا ہماری زندگی میں آنے کا کوئی خاص دن، خاص موقع نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی، بس بغیر کسی وجہ موقع کے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بچپن کے چند واقعات کے باعث، جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارے والدین کو دکھاتے ہیں کہ آیا وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے۔ غزالہ روحی بول رہی تھی اور حالے غور سے سن رہی تھی۔ ہمارے والدین کبھی کبھی خود ہمارا کام اپروو کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ہمیں ہمارے بہن بھائی یا کزن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس انسان کے پاس ہمارے والدین یا ٹیچر نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوگا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوگا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بچے کی غلامی کا دور۔ حالے کے دل میں جیسے بہت کچھ چبھا تھا، اسے کئی بار اسی طرح مہر کی طرف بیچا جاتا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پائی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ بچہ غلام بن جاتا ہے، حالے پھر آگے بڑھ کر چاہے وہ اچھے گریڈز لائے، چاہے دنیا فاتح بن جائے، لیکن جب تک اس کا اپروور اس کے کام پہ سب سٹک نہیں لگائے گا، وہ اسی طرح بے چین رہے گا جیسے ابھی تم ہو۔ حالے بالکل چپ تھی، خاموش گمسم۔ روحی کی آواز گونج رہی تھی، کئی بار ہمارے اپروورز اچھے یا برے نہیں ہوتے، مخلص یا غیر مخلص نہیں ہوتے، وہ بس انسان ہوتے ہیں۔ غلط فیصلے اور غلط اپروول دے دینا ان کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اگر شروع سے ہمارے والدین یا ٹیچرز ہمیں ہمارے فیصلے خود لینے دیں تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کیا ہم کبھی اپنے اپروولز کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ حالے نے پوچھا تھا، یا پھر یہ کہ اگر ہم آزاد ہو کر بھی فیصلہ نہ لے پا رہے ہوں تو؟ روحی سنجیدگی سے آگے کو ہوئی تھی، غور سے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بار پھر کہنے لگی، انسان ہمیشہ گرو کرتا رہتا ہے، اگر اسے اندازہ ہو جائے وہ قید ہے تو وہ ضرور آزاد ہو سکتا ہے اگر چاہے۔ دوسری بات، انسان کئی بار اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، ہمارے اپروورز ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر انسیکیورٹیز اور ٹراما چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیں ساری زندگی برا محسوس کرواتے ہیں، چاہے ہم کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں یا پھر بہت کامیاب ہو جائیں۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک ایسا لمحہ جس میں ہم اداس ہوں یا ڈپریسڈ ہوں یا پھر کوئی نیا فیصلہ لے رہے ہوں، ہماری انسیکیورٹیز اور ٹراما جاگتے ہیں۔ کسی انسان کے اپروول کا مارا دوسرا انسان ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے، اور قید انسان میں بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ کیا اب میں ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی؟ کیا قید کے بعد نارمل ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے؟ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ روحی مسکرائی تھی، ابھی وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کا حل انسانوں نے نہ ڈھونڈا ہو۔ اپروول کی قید سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنے لیے فیصلے لینا شروع کرو۔ شروع میں غلط بھی ہوں گے یا شاید صحیح بھی ہوں، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ بہتر انسان بننے کی سٹرگل ساری زندگی چلتی رہے گی، تم نے بس مضبوط رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بول کر اٹھ گئی تھی، اب اس کا رخ کافی میکر کی جانب تھا۔ روحی کے آفس میں اب بس کافی کے کپ میں گرتی دھار کی آواز آتی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں اپنا فیصلہ کیسے لوں؟ حالے کی بجھی ہوئی آواز بھی دھار کی آواز کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا فیصلہ، میرا انتخاب درست ہے؟ وہ صوفے کی پشت پہ سر ٹکائے ہوئے تھی، آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ روحی اب ہاتھ میں مگ لیے واپس آ رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی، میری ایک فیورٹ رائٹر ہے نمرا احمد، وہ لکھتی ہیں، دل کا فتویٰ آخری فتویٰ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم دس از نوٹ جسٹ اے لائن، دس از گوز بمپس۔ تم بھی اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ہی از دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ روحی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت اچھا ہے روحی، وہ جب مجھے عقیدت سے دیکھتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے وہ ساری عمر مجھے ایسے ہی دیکھے۔
حال خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، میں ایک فوڈی لڑکی ہوں، میرے کھانا کو ہاتھ لگانا جیسے موت کو ہاتھ لگانا، لیکن جب وہ میری کافی میرے ہاتھ سے لے لیتا ہے تو برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وہ گلابی آنکھوں سے روحی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آنسو تواتر سے بہ رہے تھے۔ میں جب بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو میرا دل سنتا ہے۔ اس کی آواز اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے، اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ آفس میں موجود ہر شے اپنی جگہ دم ساتھ کی تھی۔ غزالہ روحی مسمرائز ہو کر اس کو سن رہی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا ہے تو لگتا ہے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ دور جاتا ہے تو دل رک جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے وہ میرے معاملے میں بے بس ہے، لیکن وہ مجھے اس کے معاملے میں کیوں بے بس کر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے گردن جھکا لی تھی، بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرنے لگے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی اور روحی اس کی پیٹھ کو تھپکتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، گیلی آنکھیں رگڑ کر صافی اور سادگی سے روحی کو دیکھا، جو آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہیپی اینڈنگز اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال دل سے نکل جاتا ہے، اسے دیکھ کر بس ٹوگیدر اینڈنگ کا خیال آتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اب وہ میرے ساتھ جینا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں اگر میں اس کے بغیر نہ جی سکوں؟ روحی نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھپکا تھا۔ اگر نمرا احمد کہتی ہیں کہ دل کا فتویٰ لے لو تو تمہیں چاہیے کہ لے لو، جو تمہارا دل کہے وہ کرو، نفع نقصان چھوڑ دو، آزادی قید سب کو دور ہٹا کر ایک بار دل سے پوچھو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی، دیکھو حالے، محبت کبھی بھی اچھی اینڈنگز کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی ہے۔ محبت یہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ ہمیشہ خوش رکھے گی، لیکن وہ جب تک رہے گی تب تک اپنا کام ضرور کرے گی۔ اور ہیپی اینڈنگز کا کیا؟ اگر ہم اپنے فیورٹ انسان کے ساتھ ساری زندگی نہ رہ سکے تو؟ اب کے حالے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ساری زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا حالے، یا پھر شاید رہتا ہو، لیکن ہم اگلے 100 سال کی پلاننگ کیوں کریں؟ کیوں نہ مستقبل کا غم چھوڑ کر حال میں جیا جائے، چاہے ہمارے فیورٹ انسان کے ساتھ ہمیں چند سال ملیں، لیکن اس میں محبت ہوگی، یقین ہوگا، خوشی ہوگی۔ کیا یہ کسی ہیپی اینڈنگ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ حالے خاموش ہوگی، کچھ نہیں بولی۔ غزالہ روحی کی آواز گونجتی رہی، محبت یقین کا نام ہے، ساری عدم یقینی چھوڑ کر ایک ذرا سے مان اور بھروسے پہ تعلق بنا لینے کا نام ہے۔ نفع نقصان چھوڑ کر بس ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ محبت سے بس خوشی اور اچھی اینڈنگز مانگنا سودے بازی ہوتی ہے، محبت میں سودے بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حالے کو ایک بار پھر بے چینی ہوئی تھی، کیا شہزادیاں ہمیشہ شہزادوں سے الگ ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا فیری ٹیلز کا انجام اصل میں ہمیشہ مختلف ہوا تھا؟ غزالہ نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، چاہے شہزادی اپنا قیدی دماغ ساتھ لائی ہو اور اس کے اندر اندھیرے بچ چکے ہوں اور ان کا تعلق گرو نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا، انہوں نے محبت کے چند سال تو ساتھ گزار لیے نا، اس کے بعد الگ بھی ہوئے تو کیا، کم از کم ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس تو کیے نا۔ تعلق میں کی جانے والی آپ کی کوشش پچھتاووں سے اچھی ہوتی ہے۔ چاہے یوں ہوا ہو کہ شہزادی کی سوتیلی ماں نے اس کا گھر دوبارہ خراب کر دیا ہو، لیکن اس نے چند سال شہزادے کو دیے نا، اس نے اپنے حصے کی محبت لے لی نا۔ اب اگر شہزادہ اس کو چھوڑ بھی دے تو کم از کم اس کے پاس پچھتاوے نہیں ہوں گے، کم از کم یادیں تو ہوں گی۔ محبت میں اینڈنگز پلان کرنے والے ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ساری فکریں چھوڑ، سارے برے خیال چھوڑ، بس ایک بھروسے، مان اور تحفظ کے ساتھ کسی کی زندگی میں چند سال رہنا ہر اچھی بری اینڈنگ سے زیادہ قیمتی اور نوبل ہوتا ہے۔ حالے نے بس سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھی تھی، اپنے پیروں میں رکھا پرس بھی اٹھایا۔ یہ سیشن ریکارڈ تو نہیں ہوا نا؟ یکدم اس نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ روحی برائی تو مان گئی، تمہیں لگتا ہے ہر سیشن ریکارڈ کروں گی میں؟ اور تمہارے پچھلے سیشنز بھی تمہاری مرضی سے ریکارڈ کر کے عمر حیات کو بھیجے گئے تھے؟ آخر میں اس نے کچھ جتا کر کہا۔ حالے اب بھی غائب دماغ تھی۔ اس نے چند الوداعی کلمات کہے اور باہر نکل آئی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، اداس غمگین مسکراہٹ، دل ہلکا تھا، روح ہلکی تھی۔ کسی کو سنانا تھراپی ہی تو ہے۔ یہ ایک 5 اسٹار ریستوران کا منظر تھا، جس کے روف ٹاپ اس وقت کئی میزیں سجی تھیں، خوشگپیاں کرتے لوگ، کھانا کھاتے اور باتیں بناتے لوگ، کچھ کھانوں کی تصاویر بناتے اور کھانے سے زیادہ تصاویر پہ توجہ دیتے لوگ۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک میز پہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا، سبز آنکھوں والی لڑکی اور اس کے سامنے بیٹھا سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ لڑکی نے سفید لباس پہن رکھا تھا، کندھوں پہ پشمینہ شال گرائے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کھنڈر سا، جبکہ اس کے سامنے ایش گرے ڈنر سوٹ میں بیٹھا لڑکا حشاش بشاش سا تھا۔
اس کے چہرے پہ رونق تھی، وہ کافی ہلکا پھلکا لگتا، یوں جیسے اللہ نے اس کے سینے سے ڈھیروں بوجھ سرکا دیا ہو۔ وہ مسکرا مسکرا کر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، جو بمشکل ہی اسے جواب دے رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا تھا، وہ ایک سرخ رنگ کا جیولری کیس تھا۔ یاقوت نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بھاری موٹے ہیرے والی انگوٹھی نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ نرمین ٹکر ٹکر اس انگوٹھی کو دیکھے گی۔ یاقوت نے میز پہ دھرا اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف در آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ یاقوت حتی الامکان خود کو نارمل دکھا رہا تھا۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں مانتا ہوں نرمین، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں ایک اچھی زندگی کی طرف جس میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ نرمین دم سادے اسے دیکھے گی۔ تم وہ لڑکی ہو نیرو جسے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم بے حد انمول ہو۔ اب میں سب چھوڑ کر، ساری برائی چھوڑ کر بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں مانتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر شکستگی سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ واقعی پشیمان تھا۔ میں نہیں جانتا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو گی تو وہ بھی کر دے گا۔ پلیز نرمین، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر التجا کی تھی۔ نرمین چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ انسان اس کے لیے کیا کیا نہیں تھا، کمفرٹ، محبت، زندگی۔ کیا وہ اس انسان کو نہ کہہ سکتی تھی؟ یوں بھی تو جب لڑکیوں کے ریپسٹ اور اغوا کار شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ وہ یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت بھی آنکھوں میں نرمی، محبت اور امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمین کا ہاتھ اب بھی تھا۔ وہ پشیمان بھی تھا اور نرمین کی محبت بھی۔ یاقوت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے، لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی نرمین ہولے سے مسکرائی تھی۔ یاقوت کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں لاکھوں بار بھی معاف کر سکتی ہوں یاقوت، وہ نرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کھل کر مسکرایا تھا۔ اندیشے دور ہونے لگے تھے۔ دنیا مکمل تھی۔ اگر کسی کو بخت چاہیے تو یاقوت جیسا ہو۔ مردانہ بوتیک کی اوپری منزل پہ بنے فوڈ کورٹ میں اس وقت رش نہیں تھا۔ اسی فوڈ کورٹ میں ایک جانب گیسٹ روم بنا تھا جہاں ورکرز اگر رات میں ایکسٹرا کام کرتے تھے تو انہیں ریسٹ کرنے دیا جاتا تھا۔ اس وقت اسی گیسٹ روم کے پلنگ پہ وحاج خان سو رہا تھا، بلکہ سو کیا رہا تھا، بری طرح بخار میں بے سود پڑا تھا۔ لحاف سر تک اوڑھے، اسے جیسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھا۔ ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا۔ اسی حالت سے خوف کھاتے ہوئے وحاج کے ایک دوست نے عمر حیات کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ آتے ہی تمام لوگوں پہ چیخا چلایا تھا، دھمکیاں دی تھی۔ ایک بوڑھے انسان کا خیال نہ رکھنے پہ ہزار باتیں سنائی تھی، لیکن پھر بس ایک بات، اگر بات اتنا پیارا ہے تو ساتھ گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس بات پہ وہ تھم گیا تھا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اوپر چلا آیا، ریسٹ روم کے دروازے پہ چند پل بے مقصد سا کھڑا رہا۔ اس آدمی کے سامنے ہوتے ہی وہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ کچھ تھا کہ یہاں اس کا پتھر دل موم کی طرح پگھلنے لگتا تھا۔ گیسٹ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جہاں 3 سنگل بیڈ رکھے تھے۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ ٹی وی نصب تھا، دائیں جانب باتھ روم بنا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے چلا آیا تھا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے لحاف اوڑھے شخص کا لحاف ذرا سا سرکایا۔ اب اس کا بخار سے تپتا سرخ چہرہ نظر آیا تھا۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عمر نے آگے جھک کر ان کو کندھے سے ہلایا تھا۔ وحاج نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے تکے گیا۔ عمر نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں سیدھا کر کے بٹھایا تھا۔ وہ اس تنو من سے آدمی کو بغیر کسی دقت کے بٹھا گیا تھا۔ وہ مرد تھا۔ بیٹے انہی دنوں کے لیے مانگے جاتے ہیں۔ وحاج شاید کچھ مانگ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ عمر نے غور کیا تو وہ پانی مانگ رہا تھا۔ وہ واپس نیچے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، منرل واٹر کی بوتلیں، اچھی غذا اور ساتھ ایک ڈاکٹر جس نے وحاج کا چیک اپ کیا تھا، دوائی دی اور چلا گیا۔ کچھ وقت بعد عمر نے اسے کھانا بھی کھلایا۔ اس کا بخار کافی حد تک اتر گیا تھا۔ عمر اس سے نظریں ملائے بغیر اس کے سارے کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کے کپڑوں کو دیکھا، وہ میلے سے لگتے تھے۔ عمر کے دل کو دھکا لگا تھا۔ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا ہر اولاد کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے۔ وہ الماری تک گیا تھا اور صاف کپڑے نکال کر لایا تھا۔ وحاج نقاہت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد عمر خود ہی اس کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ بیٹا کم باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ سارے کام کر لینے کے بعد وہ واپس اس کے سرہانے آ کر بیٹھا۔
وہاج چند لمحے گردن موڑے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر عمر کے کندھے پہ رکھ دیا۔ عمر نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا، شاید وہ تھک چکا تھا، اب لڑنا شکایات کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح اس کے کندھے سے لگا بیٹھا رہا، اس کے آنسو بہتے رہے، اولاد کی جدائی اسے مار رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ عمر نے لب بھینچ لیے تھے، کم از کم وہاج خان وہ انسان نہیں تھا جسے عمر رلانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے تمہارے اسکول کے وقت تمہارے ساتھ نہ ہونے کے لیے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں کے آگے بہت سارے منظر ابھرے تھے، محروم، ادھورا بچپن، گالیاں دیتے جھڑکتے لوگ۔ وہ بس ساکن بیٹھا رہتا، وہاج روتا جاتا اور کہے جاتا، میں تمہاری جوانی کے دنوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں نے تمہاری کامیابیاں نہیں دیکھی، میں نے تمہاری شادی نہیں دیکھی، مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا، نہ جانے اسے رف ٹف رہنے کا کیا جنون سوار تھا۔ میں نے آپ کو کبھی قصور دیا ہی نہیں ابا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ابا سن کر وہاج کی روح تک پرسکون ہو گئی تھی۔ عمر سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتا رہا، میں شاید آپ سے کبھی ناراض بھی نہیں تھا، لیکن میں نگین سلطان کا بیٹا ہوں، مجھے خود کو سزا دینے میں مزہ آتا ہے، میں بس خود کو سزا دے رہا تھا، لیکن اب بس۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ لیکن آج جب آپ کے دوست نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کا سانس رک رہا ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، جھوٹ مت بولو، اس نے کہا تھا میں مر گیا ہوں، وہاج نے اسے ٹوکا تھا۔ عمر نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں جیسے یہ بات بے حد تکلیف دیتی ہو۔ میں ڈر گیا تھا ابا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا تھا میں آپ کی معافی کے بغیر آپ کو کھو دوں گا، مجھے لگا تھا قیامت کے دن مجھے نافرمان اور والدین کو ستانے والی اولاد میں شامل ہونا پڑے گا، لیکن مجھے بچا لیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو اپنے تمام حق معاف کرتا ہوں اور آپ سے آپ کی حق تلفی کی معافی مانگتا ہوں۔ عمر نے چہرے کو موڑ کر وہاج کو دیکھا تھا، وہاج حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے ابا، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی ماں کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے سامنے باندھ لیے تھے، وہاج نے ہول کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومے تھے اور پھر اسے خود ہی ذرا سا اٹھ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ دونوں رو رہے تھے، عمر آج اپنی محرومیاں ختم ہونے پہ رو رہا تھا اور وہاج خان کو آج اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ بخت نے اب عمر کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحے کی فسو خیزی ایک چھناکے سے ٹوٹی تھی، یاقوت کے دل میں دور کہیں وجدان اترا تھا، آس پاس چلتی ہوا نے دل ٹوٹنے کی نوید سنا دی تھی۔ آسمان نے یاقوت کو دیکھ کر تمسخر سے سر جھٹکا تھا، سفید لباس والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تمہیں ہر زیادتی، ہر تکلیف کے لیے معاف کرتی ہوں، لیکن بس ایک شرط ہے، میری مان لو اور لے لو معافی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، یاقوت نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ بدہکت بول پایا تھا۔ طلاق۔ نرمین نے بس ایک ہی لفظ کہا تھا، لیکن یاقوت کو لگا تھا جیسے اس کا دل 1000 بار ٹوٹا ہو۔ مجھے طلاق دے دو یاقوت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی وفادار نہیں رہ سکوں گی، میں ساری زندگی تمہارے چھونے کو غلاظت اور قریب رہنے کو تعاون سمجھوں گی، اور یاد رکھنا جب تک مظلوم معاف نہ کرے توبہ تو خدا بھی قبول نہیں کرے گا۔ یاقوت یک ٹک پلک چھپکائے بغیر اسے دیکھے گیا، سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو کھونے کی بات ہی سہانے روح تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یاقوت لفظ جوڑ کر بول رہا تھا، شاکڈ وہ اب تک تھا۔ دیکھو نیرو میری جان، بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں، تم جو چاہو گی میں کروں گا، جیسا چاہو گی ویسا کروں گا، لیکن پلیز مجھے یہ سزا مت دو یار، مر جاؤں گا میں، وہ آخر میں بے بسی سے بولا تھا، دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ نرمین نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا، میں کوئی ضد نہیں کر رہی یاقوت، تم سے دور جانا یا طلاق لینا میرے بس کی بات ہے ہی نہیں، میں ایک کمزور عورت ہوں، لیکن تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے اس سے کہ جس عورت کی عزت خراب کی، جسے تکلیف دی، جسے رسوا کیا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا؟ لیکن آپ معاف کر دیں، خدا کی قسم یاقوت، فرشتے ہاتھ اٹھا اٹھا کر لعنت بھیجیں گے تم پہ اگر ایسا کیا تو تمہیں۔ اگر مجھ سے معافی چاہیے تو طلاق کے پیپر سائن کرو، میں معافی نامہ سائن کر دوں گی، وہ ہٹ درمی سے بولی تھی۔ یاقوت کے دل میں گرہیں پڑنے لگی تھی، وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ نیرو پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو، اور میں مان رہا ہوں نا، میں غلط ہوں، شرمندہ ہوں، پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔
اسی لیے تو وہ خدا یاقوت بڑے ظرف والا اعلیٰ ذات، ہم بندے ہیں، گناہوں پہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں کرتے، مجھ سے معافی چاہیے تو قیمت ادا کرو، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ یاقوت نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ ڈیڈ نے کہا تھا جب لڑکیوں کے ریپسٹ ان کے شوہر بن جائے تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ کیا تم مجھ سے دستبرداری دے دو گی؟ میں ایک وقت میں تمہاری محبت رہا ہوں نرمین، وہ ایک آس سے بولا تھا، شاید ابھی بھی کچھ بچ جانے کی، کچھ رہ جانے کی آس۔ نرمین نے اسے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ سچ ہے یاقوت، لڑکیاں محبت سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنا وقار اور عزت کے بدلے محبت کو چننا ہوتا ہے، اور تب کچھ لڑکیاں نرمین مغل جیسی ہوتی ہیں جو وقار چن لیتی ہیں۔ تم آج بھی میرے دل میں ہو، روز اول کی طرح۔ آج بھی تمہیں دیکھ کر دل کہتا ہے حسن تم پہ تمام ہوا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، ہارون کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھا لیکن میرے دل کا ایک کونا سڑ چکا ہے، تمہاری کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے میرا جسم مجھے چیچک زدہ لگتا ہے۔ تم جانتے ہو جب تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ اس نے یاقوت کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ یاقوت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نرمین آگے کو ہوئی، آواز دھیمی کر لی۔ مجھے بالکل ویسا لگتا ہے جیسے اس کاری کے چھونے پہ تمہیں لگتا تھا۔ یاقوت بدک کر کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ خوف اور نفرت بیک وقت آئے تھے، اس کے پورے جسم پہ جیسے کانٹے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے کھڑا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ نرمین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، عین اس کے سامنے۔ تم بتاؤ نا یاقوت، کیا تم اس کاری کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہو؟ یاقوت ہر گزرتے لمحے کسی مرد کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی رمق گویا مر چکی ہو۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگا تھا۔ جب تم نہیں رہ سکتے تو میں کیسے رہوں؟ تم ایسا کرو، صرف 2 گھنٹے اس آدمی کے پاس رہ آؤ۔ تم 2 گھنٹے اس شخص کے ساتھ رہو جس نے بچپن میں تمہیں جسمانی استحصال پہنچایا۔ 2 گھنٹے بعد آنا، نرمین مغل تمہیں سب معاف کر دے گی، خود کو ذلیل کیا جانا بھی اور پل پل کی موت مارنا بھی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ یاقوت آگے بھی نہیں بڑھ سکا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس شخص کے نام پہ یاقوت کو اپنے ارد گرد تعفن اور بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ گجا کہ اس کے ساتھ رہنا۔ آج یاقوت کو صحیح معنوں میں نرمین کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے، بغیر کسی اور کی طرف دیکھے تیز تیز سیڑھیاں اترتا باہر جا رہا تھا، سانس بند ہو رہا تھا، دل رک رہا تھا۔ سلطان منزل میں موجود فروا سلطان کے کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھی، اے سی بند پڑا تھا، ہب سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی تاریک کمرے میں بیٹھ کے ایک جانب فرش پہ فروا بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، گردن بیڈ پہ ڈھلکا رکھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ متورم تھی، کاجل بہہ گیا تھا اور میٹھا میٹھا سا میک اپ اب بھی موجود تھا۔ لباس وہی تھا جو صبح کی پارٹی میں پہن رکھا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تھا، شمس اندر آیا تھا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ باہر سے آتی روشنی اب سیدھا اس کے کمرے میں فرش پہ بیٹھی فروا پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں تھی، ایک لمحے کو جیسے شمس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ اس عورت کو گالیاں دے سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اب وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فروا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ادھر دیکھو مجھے، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فروا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ شمس اب کے واقعتاً پریشان ہو اٹھا تھا۔ خدا کے لیے فروا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح تو نہیں روتی، تم دوسروں کو رلا دیتی ہو لیکن تم نہیں روتی، آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شمس، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے کسی کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ایسا کیسے کر بیٹھی؟ شمس یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ فروا کی آنکھوں کے آگے بس محرمہ کا چہرہ تھا، وہ اسے معصوم سے کیا بنا چکی تھی؟ شمس کی آنکھوں میں کچھ گیلا سا چمکا تھا، وہ ذرا سا پشیمان ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فروا، اسے اندھیروں میں دھکیل کر ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم دونوں اس میں شامل تھے، مجھے تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ شمس کی آنکھوں کے آگے حال سلطان کا چہرہ تھا۔ میں کیا کروں شمس، میں کیا کروں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اس کے لیے شیطان نہیں بننا چاہیے تھا، میں اس کے لیے کیوں شیطان بن گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ اپنی ہتھیلی سر پہ ماری تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ شمس اس سے زیادہ تکلیف میں لگتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں فروا، ہم اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیوں کیا ہم نے ان کی اولاد پہ ظلم؟
وہ رنجیدہ تھا، بلکہ اولاد چھوڑو، ہم نے خود ان کے ساتھ بہت ظلم کیا پروا، ہم نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے گردن جھکا دی تھی، ہرس گردنیں جھکا دیتا ہے۔ فروا نے اپنی بھوری آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر شمس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ ہم مجبور تھے شمس، بے حد مجبور، ہمیں لگا تھا یہی صحیح ہے، اور یہی صحیح تھا۔ اس کی زکام زدہ آواز کچھ جتا رہی تھی۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی گیلی آنکھیں شمس کی آنکھوں میں گاڑے کہہ رہی تھی۔ شمس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کے گلٹ میں تھا۔ واپسی اب بھی ممکن ہے، ضمیر کی قید سے نکل آنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو ہم اندھیروں میں بھیجے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں، ہم زیادتیوں کے ازالے کر سکتے ہیں، وہ امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ شمس بس اسے دیکھے گیا۔ ہم گناہ بنے، شیطان بنے، لیکن اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے فرشتے بنیں گے شمس، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کا بوڑھا چہرہ چمک رہا تھا، شمس کے چہرے پہ بھی امید در آئی تھی، وہ متفق تھا۔ یکدم فروا بولتے بولتے رکی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول سکتے ہو شمس؟ وہ سب جو 20 سال پہلے ہوا؟ کیا تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ امید کا ڈوبتا تنکا ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ شمس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں فروا، تم اگر اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تم ضد پہ اڑی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور فروا اسے سنتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، اسی لیے کبھی تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکا۔ ایک زندگی تھی جو ہم نے خراب کی، نفرت بدگمانی میں، لیکن اب بس۔ وہ ایک عزم سے مسکرایا تھا۔ اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم دونوں اب نیک بنیں گے۔ جن کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اب انہیں واپس بھی ہم ہی لائیں گے۔ میں سب فکس کر لوں گی شمس، میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس ایک بات، مزید کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ فروا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ ابلیس سے دوبارہ عزازیل بننے جا رہے تھے، لیکن شاید وہ بھول چکے تھے۔ عرش سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی واپسی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔